अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द ऑनेस्ट टॉक और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के जो मेरे मेहमान हैं वो एक इंतहाई अहम शख्सियत हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को बहुत करीब से देखा है, बतौर गवाह भी देखा, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि वो इक़्तिदार में रहे, अपोजिशन में रहे, साथ ही साथ पार्लियामान में कलीदी किरदार भी अदा करते दिखाई दिए। सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और उसके साथ साथ चेयरमैन नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू भी हैं। मेरी मुराद सैयद नवीद कमर साहब से है। उनके साथ काफ़ी दिलचस्प मामलात पर बातचीत होगी, और मैं ये चाहूँगी कि मुल्क में जो बदलती सियासी सफ़बंदियाँ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो वक्तन फ़वक्तन हमें थोड़ी थोड़ी तशनगी दिखाई देती है, उस पर भी उनसे बात करें। मुल्क को दरपेश इकनॉमिक जो चैलेंजेस हैं, जो क्राइसिस हैं, उन पर उनका क्या कहना है, इन तमाम मामलात पर बात करूँगी। तो बिला ताख़ीर उन्हें शामिल गुफ्तगू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ये देखें ना, चेयरमैन नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू आप हैं, लेकिन ऐसे में हम जब ये बातें सुनते हैं कि मुल्क की हालात ख़राब हो गए, पैसे नहीं हैं, ख़जाने खाली हैं और मईशत का बुरा हाल है, आवाम तक वो तमाम सहूलियात नहीं पहुँच पा रही हैं जिनके दावे किए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला कब ठीक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस मुल्क में ये जो इकोनॉमिक टेंशन है, अनफॉर्चुनेटली जब से पाकिस्तान बना है ये इश्यूज़ रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो भी ये हिंटरलैंड्स जिसको कहते हैं, या फ्रंटियर की टेरिटरीज थी, और जो कैपिटल था वो दिल्ली था, इकोनॉमिक कैपिटल बम्बे था, कलकत्ता था। तो इस वजह से पाकिस्तान ने इनहेरिट कम किया उस लिहाज से। और फिर जैसे जैसे हालात बनते गए, हिंदुस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान भी एक एंटिटी होगी। तो हमें अपने दिफाई अखराजात जो हैं उनको एक हद तक मजबूत रखने के लिए उधर स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ी, जिसकी वजह से ये फिस्कल डिसबैलेंस जिसको कहते हैं वो रहा। फिर उसके बाद जंगें हुई, आपने भी ये देखा है। फिर एक पॉइंट पे हमारा एक जो मेन फॉरेन एक्सचेंज अर्नर था, क्योंकि हमारा इस पाकिस्तान में जूट की प्रोडक्शन होती थी, वही हमारा मेन एक्सपोर्ट था। अनफॉर्चुनेटली वो भी ख़त्म होगी बात। तो ये प्रेशर तो रहा है उस ज़माने से आज तक, और वक्तन पर वक्तन हुआ यह है कि क्योंकि हमारी आमदनी कम रही, हमारा अखराजात ज़्यादा रहे, तो हमें कर्ज़ा लेना पड़ा, बोरिंग करनी पड़ी। और वक्त के साथ साथ वो बोरिंग इतनी बढ़ती गई है कि आज हमारे बजट का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इन कर्ज़ों की जो सूद की अदायगी है उसमें जाता है। तो वो हालात जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो वक्त के साथ बिगड़ ही गए हैं। जब तक कि हम चीज़ों को उस एंगल से ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए ये मुश्किलात रहेंगी। जब आपके ये सवाल करते हैं कि कब ठीक होगा, अल्लाह करे कि ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, या तो हम सारी चीज़ों को भूल के इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाएं, फिर तो एक हद तक मुमकिन है, लेकिन हमें जब बैलेंस करना पड़ता है बहुत सारे हमारे इंटरेस्ट को, तो फिर ये जो है चीज़ पीछे रह जाती है। तो फिर होगा क्या? चीज़ें ठीक कैसे होंगी? हम तो इफ्स एंड बट्स में ही रह जाएंगे। ये कर लिया तो वो कर लेंगे, ये ठीक हो गया तो वो कर लिया तो ठीक। फिर हम सबको अपने आप को ठीक करना होगा ना। हमारे एक्सपेक्टेशन को एक हद तक एक जनरेशन के लिए हमें लिमिट रखना पड़ेगा, और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर इसी तरह बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा तो फिर बिजनेस एज यूजुअल। तो ये इतना बोल्ड स्टेप लेगा कौन? पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है, नून लीग इस वक्त इक़्तिदार में है। पीपल्स पार्टी कोई इक़्तिदार में नहीं है। अगर इस मुगालते में आप हैं तो काइंडली पहले तो अपने फैक्ट्स को करेक्ट कर लेना। पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी ने बल्कि जानबूझ के ये फैसला किया कि हम इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग की ज़रूर गवर्नमेंट है, लेकिन मुस्लिम लीग के लिए भी ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। बोल्ड स्टेप्स के लिए
ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے اسٹیپس ہوں گے, اس پہ وقت لگے. سر ایگزیکٹوز پر جب میں دیکھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو پھر میرا دل تو نہیں مانتا کہ میں اس فیکٹ کو ان سین کر دوں کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہیں, سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب ہیں. جو آپ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز بتا رہے ہیں نا, وہ ضرور ایک اوورسی کرنے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن ایگزیکٹو اتھارٹی ہم گورنمنٹ میں رہے ہیں, ہم ایگزیکٹو اتھارٹی رہی ہے. آئی ہیو بین ممبر آف دا کیبنٹ نمبر آف ٹائمس, لیکن ٹوڈے وی ڈو ناٹ ہیو دا ایگزیکٹو اتھارٹی. سسٹم کے ساتھ سسٹم کو چلانے کے لیے, پاکستان کو چلانے کے لیے یہ اتحاد بنایا اور یہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا. انفارچونیٹلی ہاں, ہم چاہتے نہ چاہتے یہ ایک مجبوری ہے, اور اس کو سر بہت اچھی بات کی آپ نے, یقیناً یہ اسی طرح ہونا چاہیے پاکستان کے لیے, لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں یاد کیوں دلوانا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ہیں تو آپ ہیں. وہ اس لیے کہ جن ٹرمز پہ یہ سسٹم بنا تھا, وہ اس کی جب وائلیشن ہوتی ہے نا, یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا, کوئی اب سیکرٹ ڈاکیومنٹ تو وہ رہا نہیں کہ جب اب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو ایک 12 نکاتی اگریمنٹ ہوا تھا, اور اس بیسس پہ ہی یہ سپورٹ کا وعدہ کیا گیا تھا کہ جی آپ یہ چیزیں کریں گے. اور کوئی اتنی بڑی چیزیں تو ہیں نہیں, کنسلٹیشن کرنی ہے, بجٹ کے ٹائم پہ کنسلٹیشن کریں گے, پی ایس ڈی پی کے ٹائم پہ کریں گے, کچھ اکراس دا بورڈ تمام حلقوں کو ایکول اماؤنٹ آف ڈیولپمنٹ ملے گی, اس قسم کی چیزیں تھیں نا. لیکن پھر جب سیاست آتی ہے تو پھر یہ کھینچتا نہیں اس میں آ جاتی. جو 25 نکات ایٹ لیسٹ آپ نے مجھے جو 2-4 بتائے, ان کے اوپر تو وعدہ خلافی ہی چل رہی ہے. بڑے فیصلوں میں رائے بھی نہیں لی جاتی. ایک شروع میں کچھ فیصلے تھے, اگر آپ کہیں گے تو میں نکال دوں گا 25 پوائنٹس. شروع میں جو فیصلے تھے کہ پریزیڈنٹ کون بنے گا, پرائم منسٹر کون بنے گا وغیرہ, اس پہ تو مطلب ہو گیا. یہ چھوٹی چیزوں میں آ کے چیزیں پھنس جاتی ہیں, تو وہ بار بار یاد دلانی پڑتی. سر وہ جو آپ نے بات کی نا کہ فیصلے مل کر ہوتے ہیں, بیٹھ کر ہوتے ہیں, ملک کی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے تو میں آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ملک کی جو اکنامک پالیسیز یا جو فائنینشیل میٹرز ہیں, یہ ہماری پارلیمنٹ یا ہماری گورنمنٹ بنا رہی ہے, یا پھر یہ فیصلے کہیں اور سے ہو کر آتے ہیں؟ دیکھیں, بائی اینڈ لارج بجٹ میکنگ میں ظاہر ہے جو آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ عرصے سے یہ ہے, ضرور آپ جب اشارہ کرتے ہیں کہیں اور, یو مین کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ آف فوج کی طرف, ہاں دیٹس واٹ یو مین. سو لیٹ پوائنٹ از کہ ہاں وہ بھی ایک ضرورت ہے, یا تو ہم اگنور کرتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا ہم بھی, تو وہ ضرورت ہے. اپنے دفاع کو بھی مضبوط رکھنا ضرورت ہے. خاص کر پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب جنگیں ہمارے اوپر مسلط کی گئیں تو ہم اس قابل تھے کہ ہم اس کو فیس کر سکیں. تو اس لحاظ سے اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن بجٹ میکنگ بہرحال فائنینس منسٹری کا کام ہوتا ہے, اور فائنینس منسٹری میں ظاہر ہے جب پروپوزلس آتے ہیں اور ان پہ بات ہوتی ہے, اس کی اوور سائٹ پارلیمنٹ کرتی ہے. پہلے شاید کم ہوتا تھا, اب زیادہ ہو گیا ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک تو ہمارے حالات کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, آئی ایم ایف سے جو شرائط طے ہو جاتی ہیں اس سے باہر نکلنا بھی کسی بھی گورنمنٹ کے لیے مشکل ہوتا ہے. حالانکہ اس پہ ہمارا گلہ یہ ضرور ہے کہ پارلیمنٹ کو پہلے آپ کانفیڈنس میں لیں, فائنل اگریمنٹ بعد میں کریں. لیکن اس پہ عمل ابھی کم ہوا ہے, اور ہمارا ابھی بھی پریشر یہ, ہمارا مینس پارلیمنٹ کا, ناٹ پیپلز پارٹی, پارلیمنٹ کا یہ ضرور پریشر ہے کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. سر آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے ان ممالک کو جو پاکستان سے زبوں حال تھے ماضی میں, لیکن آج وہ پاکستان سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اپنے ریجڈ فیصلوں کی بنیاد پر اسٹرانگ ڈیسیژنز ان کو کچھ اس طرح کے لینے پڑے. اور ونس اگین آئی وڈ کوٹ انڈیا لاسٹ ٹائم کب گیا آئی ایم ایف کے پاس؟ بیک ان 90s, اور آج بھی پاکستان وہاں جاتا ہے. 90s سے بھی پہلے.
نہیں وہ درست ہے. وہ اس کا ریزن آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کا جو ایکسٹرنل فرنٹ ہے نا اس پہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں, آپ کی امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں. ہم کو اس ایکویشن کو بھی بریک کرنا ہے. حالانکہ ہمیں ایک بہت بڑا سپورٹ ملتا ہے, بلکہ اب تو ایکسپورٹ سے بھی وہ نمبر زیادہ ہو گیا ہے, جو ہمارے فورن ریمیٹنسز آتے ہیں, جو ہمارے لوگ باہر کام کر رہے ہیں, جو پیسے بھیجتے ہیں پاکستان میں, وہ ہمارے جو ایکسپورٹ ہے اس سے بھی زیادہ کا نمبر ہو گیا ہے. لیکن بہرحال وہ دونوں ملا کے بھی ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ زیادہ ہے. تو ہمیں اپنے اکانومی کو دونوں طرف سے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے بھی, ایسے ممالک ہیں جہاں ایکسپورٹ ایک مذہب کا درجہ رکھتا ہے کہ آپس میں اگر دو پارٹیاں لڑ بھی رہی ہیں اور شہر کو بند کر دیا ہے, تو اگر ایکسپورٹ والی ٹرک آ رہی ہے تو اس کو کوئی نہیں, دونوں سائڈ نہیں اچھا, اس طرح کے ممالک بھی ہیں؟ اس طرح وہ کوئی دور کے نہیں ہے. بنگلہ دیش کی سر وہ زیادہ قریب میں تو میں افغانستان تک پہنچ گئی تھی. نہیں, افغانستان تو اتنا نہیں, نہ ہی وہاں کی کوئی اسٹیبل ایسی اکانومی ہے. لیکن بنگلہ دیش جو نکل گیا آپ سے آگے, جس کا آپ نے ہنٹ بھی کیا, وہ ان ایشوز پہ, ان فیصلوں پہ ہوا نا کہ ان کے پاس دیکھیں نا, وہ اتنا بڑا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹر, ان کے پاس اپنا کاٹن نہیں ہے, باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور پھر گارمنٹس میں وہ آگے نکل گئے. تو یہ اس قسم کے فیصلے جو ہیں ہمیں کرنے پڑتے ہیں. اب ہماری مشکل یہ ہے کہ افغانستان کا آپ نے اگزامپل دیا, ہم نے افغانستان کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹس کے ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے, مطلب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ٹائپ, ہم نے بند کر دیا. لیکن دروازہ صرف افغانستان کے لیے نہیں بند ہوا نا, پھر ہمارا دروازہ سینٹرل ایشیا کے سب ملکوں کے لیے بند ہوگا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ از آلسو افغانستان, اس کو چھوڑ دیں. آپ نے بند کر دیا ازبکستان, آپ نے بند کر دیا تاجکستان, آپ نے بند کر دیا قازقستان, کرغزستان. تو یہ سارا سائٹ جو ہے نا وہ ایک ہی روڈ ہے جو لے کے جاتی ہے آپ کو. تو آپ نے اپنے آپ کے لیے مشکل کر دی نا. تو کہیں کہیں ہمارے فیصلے جو ہے پرائرٹائز اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سر یہ بتائیں کہ ابھی جو حالات ہیں, ایسے میں یہ جو ہم نے افغانستان کے ساتھ بارڈر کلوز کیا, آپ کا مطلب ہے دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جاری رہنی چاہیے لیکن تجارت بند نہیں ہونی چاہیے؟ دونوں باتیں ہیں نا. آپ نے دیکھا کئی ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں لیکن تجارت چلتی رہتی ہے. تو ہمیں ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ہم سیکیورٹی کے حساب سے چیزوں کو چلائیں. میں نہیں کہتا کہ اس پہ کمپرومائز کریں, وہ ضرور کریں, لیکن وہ ایک طریقہ کار الگ ہوتا ہے نا. ٹوٹلی بند کر کے یہ کہہ دینا کہ جی تجارت بند ہوئی ہے تو افغانستان کو نقصان ہے, ہمیں کوئی نقصان نہیں, یہ غلط. سر لیکن ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں امریکہ اور ایران کی جنگ میں اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا, اور پھر اس کے بعد تیل کی قیمتیں کہاں چلی گئی. لڑتے رہتے ہیں لیکن رستہ کھول دیتے. ہاں نہیں, دیکھیں ایران کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا. ایران کو تو بلکہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہتھیار ان کے ہاتھ میں ہے. یہ تو جب جنگ شروع ہوئی اور جنگ میں ایران کو انہوں نے ٹوٹلی تباہ کر دینے کے دعوے امریکہ نے اور اسرائیل نے کیے, تو ایران کے پاس تو راستہ ہی ایک تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کو اکنامک, ان کو پتہ تھا ساری دنیا کو کہ یہ پاسبلٹی ہے, لیکن ٹیکٹیکلی تو تب آیا جب انہوں نے بند کیا. جب بند کیا تو پھر امریکہ کو خیال آیا کہ ارے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ مجھے نقصان, کیونکہ پھر وہاں کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ظاہر ہے جب تیل کی قیمتیں اوپر جانے شروع ہوئیں تو لوگ بھی پریشان ہوئے اور وہاں کی حکومت سے پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہوا. آپ نے کہا ایک دن میں ہم جنگ ختم کر کے اور تباہ برباد کر کے ہم آ جائیں گے. یہ تو الٹا کام ہو گیا کہ ہمیں روز ڈیلی بیسس پہ ہمارا بجٹ بنانا مشکل ہو گیا. سو دیز تھنگس کم آؤٹ ایز اے میٹر آف چوائسز ان وارس. تو اب دیکھیں کہ وہ کہاں تک پہنچتا ہے. اس کا پہلا ججمنٹ تو ہوگا نومبر میں جب امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گی, تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہاں جا رہی ہے. تو جو سیاسی تجزیہ کار اور جو ماہرین ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ
اس فیصلے سے اور چند ایک اور فیصلے ہو سکتے ہیں جو امریکی صدر کی مقبولیت بہت نیچے لے آئے ہیں. نہیں, مقبولیت تو جو پولس میں آتا ہے وہ تو بہت آئے ہی آئے. اب دیکھنا ہے کہ نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے اس میں کیا رزلٹ آئے تھے. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ ہی موجود رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ملک کی معیشت کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان پر بات کرنا بہت ضروری ہے. ہم آئے روز بہت سی اس طرح کی بات سنتے ہیں کہ حکومت نے ملک کی معیشت کی سمت درست کر دی ہے, گراف اوپر چلا گیا ہے, انفلیشن سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے, لیکن حقیقت میں عوامی سطح پر کیا اس کے فوائد پہنچ رہے ہیں یا نہیں, ان سب معاملات پر بات کرنی ہے. سر, ہمارے معاشی حالات کی طرف اور ٹیکس کے اعتبار سے کئی پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ کس طرح ٹیکس اکٹھا کیا جائے, لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, لیکن ٹیکس بیس پر کام کس طرح ہوگا, ہم کس طرح سب کو ایک ہی طریقے سے انگیج کر سکیں گے, یہاں تو نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں, ایک طریقہ نہیں, سیدھا سیدھی بات کرتے ہیں. کچھ ہمارا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ کہتا ہے کہ جس سے آسانی سے ٹیکس نکل آئے اسی کو ٹیکس کرتے رہو, اور جہاں سے نہیں نکلے اس کو چھوڑ دو. تو آپ نے دیکھا کہ ٹیکسیشن کے ہمارے 2-3 ایریاز ہیں. ایک تو ہماری کنزمپشن بیس ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے, اور آن ٹاپ آف اٹ اس میں ہم نے جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ اس وقت آپ کے سب سے بڑا ٹیکس ہے پاکستان کا. کیوں؟ کیونکہ آسان ہے, آپ نے پیٹرول پمپ پہ وہ ٹیکس لگا دیا اور بس جو پیٹرول خریدے گا اس نے یہ ٹیکس دینا ہی دینا ہے ریگارڈلیس, اور اس میں گورنمنٹ کو, ایف بی آر کو, کسی کو محنت نہیں کرنی پڑتی. پھر دوسرا, آپ نے سیلری کلاس پہ ٹیکس لگا دیا, ایکسوس ڈیڈکشن ہو گئی, گھر بیٹھے ان کو پیسے آ گئے, ختم ہو گئی بات. باقی بھی کچھ ٹیکسز ہیں, سیلز ٹیکس وغیرہ, وہ بھی کوئی اور محنت کر رہا ہے, آپ کے پاس خزانے میں آ گئے. دنیا میں سب سے بڑا ٹیکس ہمیشہ انکم ٹیکس ہوتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس ہے, جتنا کماؤ گے اتنے پروپورشن سے آپ کو زیادہ دینا ہے, جو جتنا کم کمائے گا اس کو نہیں دینا ہے. یہ ہم نہیں کہتے, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے ایک ایک اکاؤنٹ کو دیکھنا پڑے گا, ایک ایک بندے کی جو طریقہ ہے یا اس کا جو انکم ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے ٹیکس مشینری کو موبلائز ہونا چاہیے. ٹیکس مشینری ہمارے ہاں بالکل ناکارہ ہے, اور جو بندہ ایف بی آر میں, کسٹم میں, انکم ٹیکس میں, آئی آر ایس میں کام کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کام ہے آرام سے بیٹھے رہنا, کوئی اور کرے, وتھ ہولڈنگ ٹیکسز کے ذریعے ہمیں پیسہ آ جائے, گھر بیٹھے پیسہ آ جائے, اور ہم صرف کریڈٹ لیں کہ دیکھیں ہم نے اتنے پیسے کیے. کیا ٹیکس والا کیا کرتا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا جیسے دنیا میں ہوتا ہے, آئی آر ایس ہوتا ہے, ایون انڈیا میں, کہ لوگوں کی جان جاتی ہے. یہاں تو جان صرف ان کی جاتی ہے جن کو پتہ ہے کہ مکہ کرنے کے لیے مجھے کتنے پیسے دینے ہوں گے. سر, آپ کی کمیٹی نے بینکنگ ڈیٹا اور ڈیٹا سینٹرلائزیشن اور پرائیویسی کے اعتبار سے بھی کچھ کنسرن ظاہر کیے تھے. تو اگر یہ سمجھا جائے کہ عام شہری کی پرائیویسی انٹروین ہو رہی ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ نہیں, دیکھیں اب اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک طرف پرسنل پرائیویسی کی بات ہے, ڈیٹا دنیا میں بینکنگ ڈیٹا ہمیشہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, کتنے آپ نے پیسے کہاں رکھے ہیں, مطلب اپنی بستر کے نیچے رکھنے کی بات نہیں کر رہا, لیکن کسی بینک میں رکھا ہے یا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں رکھا ہے تو ایک سینس آف پرائیویسی ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ نہ ہوگا تو لوگ وہاں رکھنا چھوڑ دیں گے, پھر وہی ابھی گھر کی تجوری میں رکھیں گے جہاں وہ سمجھیں گے کہ آپ سے وہ سیف ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں یہ روش, جیسے میں کہہ رہا تھا, انکم ٹیکس دینے کی روش نہیں ہے, تو لوگ وہ چھپانے کے لیے پیسہ ادھر ادھر رکھتے ہیں.
تو ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت تو ضرور ہے، لیکن لیجسلیشن وہاں تک بھی نہ پہنچ جائے نا کہ آپ نے جو ہے جو ٹیکس کے حساب سے انفارمیشن لینی ہے، آپ اوور بورڈ چلے جائیں اور ہر انفارمیشن آپ لے کے اپنے پاس رکھیں اور وہ مس یوز ہو. دیٹ از ناٹ آن. تو اس طرح بھی ہو رہا ہے، یعنی نہیں، ابھی جو اس سال لیجسلیشن آئی نا اس میں یہ بحث چھڑی تھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کتنا ان کو اتھارٹی، کیوں جو ایف بی آر چاہ رہا تھا کہ بھئی سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے پھر اس میں سے ہم چھان کے نکالیں. ہم نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو ابھی سکتا. تو ایف بی آر کے پاس اتنی ایکسیس ہے کہ وہ آپ کی نہیں جائیدادوں کا یہ بھی ڈفرینس سکتی ہے. نہیں ایک سیکنڈ ڈفرینس ہے. جائیداد کا تو ہونا بھی چاہیے ہے. میں اور بات کر رہا ہوں جو بینکنگ ڈیٹا ہے اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ نارملی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. کہ ہم نے کہا کہ بینکنگ ڈیٹا اسٹیٹ بینک کے پاس ہی رہے. جس شخص کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے آپ اسٹیٹ بینک سے کہیں اور اسٹیٹ بینک آپ کو وہ انفارمیشن دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کا سارا اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا پہلے آپ کے پاس آ جائے، پھر آپ کو کہا کہ یار اس سے میرا آج کل جھگڑا چل رہا ہے تو میں نے اس کا ڈیٹا نکال لیا اور پھر اس میں سے نکالا کہ اب میں اس کو کیسے جیل میں ڈالوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ. آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ اس بندے کے پاس اتنے ایسیٹس ہیں، اتنا ہے اور اس کا سورس آف انکم نہیں میچ کر رہا، تو پھر آپ اسٹیٹ بینک کو کہو گے کہ مجھے اس کی انفارمیشن. لیکن ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نہیں، ابھی تو یہ والا ہے نا جو سیکنڈ پارٹ ہے، کیونکہ ہم نے نہیں وہ الاؤ کیا جب کہ ایف بی آر کے پاس ان ہاؤس ڈیٹا ہونا چاہیے. ڈیٹا رہے جہاں ہے. صرف آپ کو کسی شخص کے بارے میں اگر انفارمیشن چاہیے تو وہ آپ مانگ سکتے ہیں بیسڈ آن ایویڈنس. ایک بات بتائیں، اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی کہ ایف بی آر کو اتنا با اختیار کر دیا جاتا کہ وہ بھی ڈیٹا رکھتا اپنے پاس؟ دیکھیں نا، وہ اس لیے نہیں، ایف بی آر کو ڈیٹا تو رکھنا بھی نہیں چاہیے اس لحاظ سے. نہیں، ہو یہ رہا ہے انفارچونیٹلی اس ملک میں کہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے جائیدادیں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن جب وہ فائل کرتے ہیں اپنا انکم ٹیکس تو اس میں انکم کم دکھاتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا میچ نہیں ہو رہا، اور ہمارے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی اس خطے میں سب سے کم ہے. تو کہیں نہ کہیں تو پیسہ جا رہا ہے، یا پاکستان سے باہر جا رہا ہے یا ایون ود ان پاکستان. تو اس ساری چیز کو کنسولیڈیٹ کر کے، اب کیونکہ دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اس کو میچ کرنا تک کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، تھوڑی سی محنت چاہیے. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ محنت کر لو بھائی. سر پالیسیز پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں سر، سرکولر ڈیپٹ ہو یا پھر سرکاری اداروں کے نقصانات ہوں، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کب محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں کوئی بہتری آ رہی ہے، ہم بہتر پالیسیز بنا رہے ہیں؟ ہم تو قرضوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں، وہ تو تب ہوگا جب آپ اپنے گھر کا ہی حساب دیکھ لیں نا. اگر آپ کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے اور آپ کا خرچہ جو ہے ایک مہینے میں جو ہے وہ 1.5 لاکھ ہے، تو آپ باقی وہ جو 50,000 ہے وہ کہاں سے لائیں گے؟ یا تو خرچہ کم کریں یا 1 لاکھ سے اپنی آمدنی 1.5 لاکھ کریں. ٹھیک ہے نا، یا قرضہ لیں. بات کہنا چاہتی ہوں، اگر ایسے میں سوچوں کہ آج میں سندھ میں بیٹھی ہوں، میرے پاس سندھ میں بھی ایک گاڑی ہونی چاہیے، چلو میں سندھ میں بھی ایک آڈی رکھ لیتی ہوں. چلو میں نے پنجاب میں بھی میرا چکر لگتا رہتا ہے، پنجاب میں ٹریولنگ یا اکوموڈیشن کے لیے بھی میں ایک مرسیڈیز رکھ لیتی ہوں. چلو کبھی بلوچستان میں کوئی این پی سی رکھ لیتے ہیں، تھوڑی سستی ہو جائے گی. ادھر کے پی میں بھی کچھ ایسا. تو پھر جب ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں تو پھر ہم طیارے کیوں خرید رہے ہیں اور دوسروں کو مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی خریدو، آپ بھی اپنی ٹریولنگ کے لیے جہاز لو؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ دو الگ الگ چیزوں کی بات کر رہی ہیں. وسائل نہیں ہیں مگر اخراجات بہت زیادہ ہیں. نو وسائل نہیں ہیں اور خریداری کیوں کر رہے ہیں ورسز ہم دوسروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ دوسروں کو اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں اب جہاز جو کہ پروون ہے کمبیٹ میں. نہیں، مجھے ڈیفینس پہ جتنا پیسہ لگے ضروری ہے. ہاں، میں اس پہ آ رہا ہوں. نہیں، یہ جو آپ نے کہا نا دوسروں کو کہہ رہے ہیں مینس ہم اپنا ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں نا، وہ تو اچھی چیز ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس بڑھیں، ہماری
جو ہے وہ فورن ایکسچینج بہتر ہو سر وغیرہ ورنہ تو وہ وغیرہ. تیجاز تو بھارت بنا کر بھی اپنے پاس کھڑے رکھ رہا ہے, وہ تو پاکستان نہیں وہ اس کا فائدہ کیا, اگر وہ جو فرانس سے لے کے جہاز اڑائے تھے وہ بھی مارے جاتے ہیں, تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. سوال یہ کہ کیا ہم یہ بہت پرٹیننٹ سوال ہے, اور آج کا نہیں ہے, یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ سوال ہے, اور یہ یونیورسل سوال ہے. اس کو ہم جب اکنامکس کا پہلا کورس پڑھتے تھے تو اس میں اس آرگیومنٹ کو کہتے تھے گنس ورسز بٹر, کہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے should you use it to buy guns or to buy butter, meaning social spending کریں یا سیکیورٹی. وومن پرائم منسٹر سے جب انٹرویو میں یہ سوال ہوا کہ آپ کے پاس پیسے تو ہیں نہیں تو پھر آپ جنگی حالت میں کیا کریں گے, تو اس نے بولا ہم اسلحہ خریدیں گے, پہلے ہماری سروائیول میٹر کرتی ہے. دیکھیں اسرائیل تو ایک ایکسٹریم کیس ویسے بھی ہوا, لیکن پاکستان کا بھی اس وقت جو ڈیلیما ہے وہ یہی ہے, اور وہ بھی ایئر فورس نہیں, وہ تو میسائل سے اب ہوتی ہیں, ڈرونز اینڈ میسائل سے ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے اور اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے تو آپ کیسے پھر ہندوستان آ جائے, پھر کل ایک دعوت نامہ بھیج دیں کہ آئیں آ کے ٹیک اوور کریں. تو مریم کا جہاز نہیں, لیکن no, your defense needs are today, اور خاص کر اب ادھر ویسٹرن اینڈ پہ بھی, ایک تو آپ کے جو دشمن ہے وہ آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہے. اور نہ صرف یہاں کے, اب آپ جن پیکس میں جا رہے ہیں ترکی اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی, تو آپ کو پھر پورے خطے کے لیے بھی ایک ڈیفینسو فورس کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کا کتنا حد تک کون خرچہ برداشت کرے گا وہ الگ بھی بات ہے, وہ بات کی بات ہے, لیکن ضرورت ہے آپ کو اپنے فورسز کو مضبوط کرنے کی. تو اگر پہلے آپ تھوڑا بہت فلیکسیبلٹی اس میں دکھا بھی سکتے تو آج نہیں کر سکتے. بہت امپورٹنٹ سوال وہ یہ کہ جہاں آپ بات کر رہے ہیں ڈیفنس پیکٹ کی, کہ پاکستان نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اپنی دفاعی صلاحیت یا اس کا جو عملی مظاہرہ کیا, آج ہم نے دنیا میں جو عزت پائی ہے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. بٹ ایٹ دیٹ ویری ٹائم جہاں ہم ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں, ڈونٹ یو تھنک ہمیں اکنامک پیکٹ کرنا چاہیے؟ سو وین ول وی ڈو دیٹ؟ whenever the opportunity arises. تو مشکل یہ ہے نا کہ یہ چیزیں ون سائیڈڈ نہیں ہوتی. ہماری تو خواہش ہے کہ آج سارے دنیا ہمارے جو گڈس ہیں ان کو ٹیکس فری ڈیوٹی فری لے لے, اور ہمارے ایکسپورٹ جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر سائٹ ہم وی ہیو ٹو ورک ٹورڈس اٹ. واٹ یو آر رائٹ, یہ آبجیکٹیو ہونا بھی چاہیے, چاہے وہ EU ہو, چاہے وہ اس وقت ہمارے دو بڑے جو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنس ہیں وہ یا EU ہے یا US ہے, لیکن ہم نے اپنے ریجن میں بھی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ دنیا میں ہمیشہ ٹریڈ پڑوسیوں سے پہلے ہوتا ہے اور باقی دنیا سے بعد میں ہوتا ہے. تو ان چیزوں پہ ہمیں سیریسلی کام کرنا چاہیے. اب انفارچونیٹلی جیسے ایران ہے جس کے ساتھ ویسے تو ہمارے حالات ٹھیک ہیں, لیکن امریکی پالیسی کی وجہ سے, سینکشنز کی وجہ سے آپ کی جو تجارت ہے وہ بہت ایک منیمل لیول پہ ہے ان کے ساتھ, جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اب ٹرمپ صاحب روز ایک نئی کہانی بتاتے ہیں. آپ کا انہوں نے کہا کہ تھوڑی جو اسمگلنگ بھی جہاں سے ہوگی تو ہم ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیں گے. تو اب پاکستان میں تو آپ نے دیکھا ہے ایرانی تیل بھی روز آ رہا ہوتا ہے, باقی بھی ٹریڈ. تو یہ اس قسم کی انوائرمنٹ میں ایک نارمل ٹریڈنگ فیسلٹی لینا مشکل ہوتا ہے, لیکن بہرحال ایک آبجیکٹیو ہے, آپ کو کرنا چاہیے. آپ نے ایران کے ساتھ آئل پائپ لائن کا معاہدہ کیا, ناٹ امپلیمنٹیبل بیکاز آف سینکشنس. اسی طرح سے دوسرے بھی آپ کے معاہدے جو ہیں وہ رک جاتے ہیں. افغانستان جیسا میں نے کہا وہ تو ایک ایسا بارڈر ہے جس کو آپ کو کھول دینا چاہیے. الٹیمیٹلی انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ آپ کا کھل جانا چاہیے اگر دونوں سائڈس اس پہ اگری ہوں. تو ہم صرف 7 سمندر پار والے تجارت کو نہ دیکھیں, ہم اس ریجن کی تجارت کو بھی دیکھیں, اسی میں الٹیمیٹلی ہمارا فائدہ ہے.
سر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ تشنگی لگی رہتی ہے, ہم ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے ہیں, اور یہ جو اتحاد ہے کیا لگتا ہے دیکھنے والے سننے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا, جس طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ, تو از اٹ گوئنگ ٹو ہیپن اور اٹس ناٹ ہیپننگ؟ آئی ڈونٹ نو. دیکھنا آپ سیاست پہ پریڈکشن کرنا چاہ رہے ہیں, سیاست میں پریڈکشنس اس طرح سے نہیں ہوتی, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ چیزیں چلتی ہیں. آپ جس چیز کا حوالہ دے رہی ہیں وہ ایک الیکشن ماحول کی تقریریں جو ہیں نا, اس کو آپ پوسٹ الیکشن سیناریو میں اس طرح سے نہیں ایکسٹراپولیٹ کرتے. تو آپ کو ہر چیز کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا, کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. کچھ چل رہا ہے کچھ نہیں چل رہا, اس کا سمپل جواب. ٹھیک ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بینگ دا گورنمنٹ, مسلم لیگ اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا انحصار پیپلز پارٹی اور اس کے ووٹوں پہ ہے, تو ان کو وہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. وی آر ناٹ ان دیٹ سینس ایکول, دے آر دا گورنمنٹ, وی آر ناٹ. ان کو سہارا چاہیے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کو آج کہتے ہیں کہ نہیں آپ چلے جاؤ, تو ہم چلے جائیں گے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم جا کے اپوزیشن میں بیٹھیں گے, زندگی بہت آسان ہو جائے گی. جو چیزیں ہم دل میں رکھ کے بیٹھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ٹی وی پہ کہہ دیں گے. یعنی کچھ چیزیں طے ہوئی ہوئی ہیں؟ نہیں, کچھ چیزیں تو ہیں نا کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل وین وی آر سپورٹنگ گورنمنٹ. اگر آپ وی اسٹاپ سپورٹنگ, اچھا میں لیٹ می ٹیل یو, اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ اگر آج ہم ودرا کر جائیں تو بائی اینڈ لارج چانس یہ ہے کہ گورنمنٹ کولیپس کرے گی. ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ اس پر کولیپس کرتی ہے تو آلٹرنیٹ گورنمنٹ کوئی ہے نہیں اس وقت. اگر پیپلز آلٹرنیٹ گورنمنٹ تو تب ہو نا جب اسمبلی میں گورنمنٹ ٹوٹتی ہیں تو ایک نئی کولیشن بن جاتی ہے یا نئی گورنمنٹ بن جاتی ہے. وہ اس وقت کے ماحول میں اٹس ناٹ فورسیبل. تو اس کا مطلب ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس آئے اور پارلیمنٹری جو ہے سسٹم کولیپس کرے. اس کے آلٹرنیٹیوز ہم نے ماضی میں بھی دیکھیں, خطرناک ہوتے ہیں. وہ ملک کا پھر ہم انکانسٹیٹیوشنل راستوں میں چلنا شروع ہوتے ہیں, وہ بہت ڈینجرس کام ہوتا ہے ملک کے لیے. سو سسٹم کو چلانے کے لیے جیسے تیسے ٹالریٹ کرتے ایک دوسرے کو ہم آگے بڑھتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از اے وائز پالیسی. تو سر گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے گی؟ اب میرے پاس وہ تو نجومی والا طریقہ تو نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کرنا چاہیے. اور یہ اتحاد اسی طرح رہے گا اور حکومت اپنا وقت پورا کرے گی؟ اتحاد ہے نہیں ہے جو بھی ہے, ہاں اسی طرح چلتا رہے گا. سر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اور ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی میدان میں ہلچل تو رہتی ہی ہے. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون شعلہ بیانی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے, تو بعض اوقات ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی دیکھتے ہیں. لیکن پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اقتدار میں تو بیٹھے ہیں, شہر اقتدار میں بھی ہیں, مل کر حکومت چلا رہے ہیں, پھر ایسی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آتی ہے کہ ایک دوسرے کو وارن کرنا پڑ جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک رکھیں, ادروائز ہم اپنے فیصلے کو ری وزٹ کریں گے. تو کیونکہ میرے ساتھ سید نوید قمر صاحب موجود ہیں تو میں چاہتی ہوں انہی سے اس معاملے پر رہنمائی لے لوں. سر پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتی ہے, اور پنجاب میں حریف ہے نون لیگ, جبکہ شہر اقتدار کی طرف دیکھیں تو وہاں پر اتحاد میں ہے. تو ایسے میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آسان ہوگا پنجاب میں اپنی جگہ بنا پانا؟ دیکھیے, جگہ بنانا نہ بنانا وہ ایک الگ ایشو ہے. کر سکیں گے, کتنے حد تک لوگ ہمارا نیریٹو بائی کریں گے, کتنے حد تک مریم بی بی کا بائی کریں گے. ٹھیک ہے نا. کیا آج اگر الیکشن ہو تو مسلم لیگ جیتے گی پنجاب میں؟ آئی ہیو مائی ڈاؤٹس. تو بات ساری یہ ہے نا کہ آج بیٹھ کے پریڈکشن کرنا کہ کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں.
اور کراچی میں اگر الیکشنز ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی؟ پیپلز پارٹی دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے پاکٹس ہیں. پیپلز پارٹی پورے کراچی میں ایکول اسٹرینتھ نہیں رکھتی. پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے 70 سے لے کے، جو آؤٹسکرٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی ہمیشہ رکھتی ہے. پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ووٹ گنتی کرنے والا کون ہے، اس کو کس طرف لے کے جاتا ہے. لیکن وہ بائی اینڈ لارج وہ ایریاز ہمارے ہی رہے ہیں، اور بیچ میں کچھ ایریاز ہمارے ہیں، باقی جو ایریاز ہیں وہ ہمارے خلاف بھی رہے ہیں. سو کراچی از اے ویری ڈیوائڈیڈ سٹی دیٹ وے، ایک مونولتھ نہیں ہے. اور ایسے میں میئر اور ڈپٹی میئر کا بھی معاملہ ہو تو وہاں پر بھی ہمیں پیپلز پارٹی دکھائی دیتی ہے، جبکہ جماعت اسلامی کلیم تو بہت کرتی ہے. نہیں دیکھیں نا آپ، یہ جماعت اسلامی کی کلیم کو چھوڑ دیں، وہ جماعت اسلامی شور مچانے میں زیادہ تیز ہوتی ہے. ایکچولی گراؤنڈ میں آپ مجھے کون سا الیکشن دکھائیں گے جس میں بھی جماعت اسلامی نے کوئی اچھا پرفارمنس کیا ہو؟ بات یہ کہ ہاں دوسرے پلیئرز ضرور ہیں جو کہ گراؤنڈ پہ ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو اگر نکال دیں پروسیس سے تو پھر اس کو کیا کہیں گے آپ؟ سر، سندھ کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اس نے بہت زیادہ حصہ دیا ہے ملکی معیشت میں، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق سندھ کو اس طرح سے لک آفٹر نہیں کرتا. اور آپ پانی کا منصوبہ دیکھ لیں، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. تو کیا سندھ کا یہ دعویٰ درست ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم تو کہنے والے ہیں، تو ہم سے کیا آپ دیکھیں، سندھ اور پرٹیکولرلی کراچی کو اگر آپ دیکھیں تو ہائیسٹ ریونیو ارنر ہے پاکستان میں. پورٹ بھی ادھر ہے، اور پورٹ کی سب سے زیادہ ریونیو ہوتی ہے. اس کے بعد انڈسٹریل جو جہاں ایکٹیویٹی ہے وہ بھی زیادہ ہے، کمرشل ایکٹیویٹی، بینکنگ کا کیپٹل ہے وغیرہ. تو دیٹس انیویٹیبل کہ یہاں کی ریونیو جنریشن اور جگہوں سے اور صوبوں سے زیادہ ہوگی. بٹ یہ تو اس وقت تو ہم اسی کی بچت کر کے بیٹھیں کہ جو ہے وہی نہ اور لے جائیں ہم سے، کیونکہ جو یہ والا ایشو ہے نا کہ ریسورسز وفاق کو زیادہ جائیں یا صوبوں کو زیادہ آئیں، اس میں تو اس وقت پریشر یہی ہے کہ بھئی جو صوبے لے کے جا رہے ہیں یہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن، اس کی ضرورت نہیں، سب ادھر دو، مرکز کو دو. تو اس کو ہم ریزسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے جو کام ہیں، معاملے ہیں، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حساب سے ہو، چاہے وہ ایڈوکیشن کے حساب سے ہو، ہیلتھ کے حساب سے ہو، سوشل ویلفیئر کے حساب سے ہو، وہ سارے کے سارے صوبے ہینڈل کرتے ہیں نا. مرکز ضرور یہ ہے کہ دفاع کو ہینڈل کرتا ہے اور کچھ اور سبجیکٹس ہیں جس کو ہینڈل کرتا ہے. تو باقی وفاق جو خرچے کرتا ہے، فار ایگزامپل وفاق کے پاس جو ہیلتھ یا ایڈوکیشن یا یہ وہ ڈپلیکیشن ہے اور وہ ویسٹ آف منی ہے. ان کو جب یہ ڈیوالو ہو گئے ہیں سبجیکٹس، تو خدا کا واسطہ ہے اس پہ خرچہ کرنا چھوڑ دو نا. وہ صرف اپنے سیاسی اس کے لیے آپ چیزوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، اس میں سے ہاتھ چھوڑو. جو جہاں ہونا ہے اس چیز کو وہاں پہ چلاؤ. یہ ہماری انفارچونیٹلی بیوروکریسی کی بھی ویسے انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کو وہاں سے نکال کے کہیں لاہور یا پشاور یا کراچی بھیجا جائے. تو وہ بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. سو دیر از اے نیڈ کہ اس ساری چیز کو ریشنلائز. پیسہ نہیں ہے تو گورنمنٹ کم کرو نا، پیسہ نہیں ہے تو گورنمنٹ بڑھاؤ نہیں. لیکن یہاں انفارچونیٹلی وہاں. تو سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اقتدار میں، شہر اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے کون سے فیصلے کر رہے ہیں جس سے ملک کو معاشی نقصانات ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو کئی ہیں، اس پہ بیٹھ کے ہم ایک الگ پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ان کو فوری طور پہ کرنے چاہیے اور وہ نہیں کر رہے، اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ڈپلیکیشن کیوں؟ اگر ہیلتھ کا محکمہ ہے اور ہیلتھ ڈیوالو ہو گیا ہے وہ صوبوں نے، تو اتنی بڑی منسٹریاں کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں؟ سملرلی ایجوکیشن، سملرلی ایگریکلچر. یہ بڑی بڑی جو امپائرس انہوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ صرف اپنے ویسے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے نا. تو ڈیلیور تو جہاں ہونا ہے، اگر آپ کا اسکول ہے یا کوئی ہسپتال ہے، یہ وہ تو صوبے نے دیکھنا ہے نا. اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے وہ الگ بات ہے،
لیکن اس نے صوبے میں دیکھنا ہے نا، مرکز کیوں اتنی بیوروکریسی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس پہ؟ بیوروکریسی بھی اور پھر مراعات بھی. وہی بیوروکریسی ایک دفعہ رکھتے ہیں نا، آپ نے سیکرٹری رکھا تو اس کی گاڑی ہے، اس کا بنگلہ ہے، اس کی چیزیں ہیں، پھر اس کا سٹاف ہے، یو کین گو آن اینڈ آن. بٹ پوائنٹ سوال یہ ہے کہ وہ پوسٹ ہی نہیں ہونی چاہیے نا، وچ از ڈپلیکیشن آف گورنمنٹ. اور اگر میں سندھ کی بات کروں بالخصوص آپ سے، کیونکہ ہمیشہ سے ہی آپ نے اپنی فیملی میں دیکھا، اقتدار دیکھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اقتدار بھی دیکھا اور دوسری سائڈ بھی دیکھی، جیلیں بھی دیکھی. تو سر یہ سب دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں سسٹم ٹھیک چل رہا ہے؟ نہیں، آئی ایم ناٹ سیٹسفائی. اب جس دن آپ سیٹسفائی ہو گئے اس دن تو پھر آپ نے چھوڑ ہی دیا نا کچھ بھی کام. کئی چیزیں ہیں جس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم ان کو یاد بھی دلاتے رہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو کہ بھئی آپ نے یہ ٹھیک کرنا ہے. سر مجھے بھی بتائیں کچھ چیزیں ہیں، ایک سیکنڈ نہیں اس پہ آتے ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کیا ٹھیک ہے، جس کو سندھ گورنمنٹ کو انفارچونیٹلی اس کا بھی کریڈٹ نہیں ملتا جو ٹھیک ہے. جو ٹھیک نہیں ہے وہ تو روز ٹی وی آن کرو تو آپ کو نظر آتا ہے جی کراچی کے روڈوں میں کھڑے ہو گئے. ارے بھائی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اچھی بات ہے وہ بھی کبھی کبھی کر دیا کر. 10 بری کے بعد ایک اچھی بھی بتا دو. صحت، صوبہ سندھ کی بات کر رہا ہوں میں. یا سندھ کا شعبہ صحت اچھا ہے. شعبہ صحت کے جو ہمارا ٹرشری ہیلتھ کیئر ہے وہ پاکستان میں نوبڈی کم. اب کل میں نے سنا تھا چیف منسٹر پنجاب کہیں تھے کہ ہم شروع کر رہے ہیں جو چیز یہاں پہ سٹینڈرڈ ہے. آپ کا فار ایگزامپل کارڈیو ویسکولر انسٹیٹیوٹس جو ہیں نا پورے، نتھنگ ٹو کمپیئر ٹو دیٹ. آپ کا کینسر ٹریٹمنٹ ہے، آپ کا ایس آئی یو ٹی ہے جو کہ آپ کے کڈنی کو دیکھتا ہے، آپ کے لیور ٹرانسپلانٹس ہیں. تو اس لیول پہ، اور یہ سب پبلک سیکٹر میں ہے. میں تو خان ان کی تو بات بھی نہیں ابھی کر رہا. تو پرائیویٹ اور پبلک کو اگر ملا کے آپ دیکھیں تو ہیلتھ کیئر یہاں پرائمری نہیں، پرائمری کو ابھی بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ٹرشری جس کو کہتے ہیں جو اسپیشلائزڈ ہیں اس میں سندھ از پار ہے. آٹزم سینٹرز، آٹزم ہے، اسپیشل چلڈرن کا ہیں، یہ سب. اور یہ ساری چیزیں میں تو اور دور کی بات ہے. میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ٹنڈو محمد کا گاؤں تو نہیں، اشد سے میں حلقہ. یہ ساری چیزیں ادھر ہیں اس حلقے میں، چاہے وہ کارڈیوواسکولر ہو، چاہے وہ جس سے اور بھی کئی چیزیں ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ یس ہم دکھا سکتے ہیں پروگرس کافی جگہوں پہ، لیکن اگر آپ کہیں کہ ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہیں تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے. آج آپ ویسا سندھ دیکھ رہے ہیں جیسا ان کا خواب تھا؟ ان کو گوا کے ہم نے بہت کچھ گنوا دیا. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے. بہت شکریہ آپ کا سید نوید قمر صاحب کہ آپ نے خصوصی طور پر ہمیں وقت دیا اور یہ ساری معلومات شیئر کی. میں آپ کی اجازت چاہوں گی. ناظرین انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور مہمان کے ساتھ. ابھی کے لیے مجھے اور سید نوید قمر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.